सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 अपना सफ़र तय करता हुआ आज पहुंचा है सेमीफाइनल तक। आज हमारे सिलसिले का पहला सेमीफाइनल है और आज ये सेमीफाइनल होने जा रहा है शोबा तालीम और मजलिस जामियतुल मदीना के दरमियान। तवील सफ़र तय किया, कई ऊंच नीच इनके रास्ते में आई, आगे बढ़ते गए और आज सेमीफाइनल तक पहुंच गए। अब फ़कत 2 मुकाबले बाकी हैं। आज जिसने आगे जाना है, फिर इंशाअल्लाह शब जुमा जुमेरात को होगा ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 का फाइनल। देखना यह है कि आज हमसे कौन बिछड़ कर जाते हैं। याद रहे कि आज हमसे जो बिछड़ जाएंगे, आज जो पीछे रह जाएंगे, वो इस्लामी भाई भी खाली हाथ नहीं बल्कि इंशाअल्लाह 12-12 हज़ार रुपए के मदनी चेक लेकर हमसे जाएंगे। देखना यह है कि सेमीफाइनल कौन जाता है, फाइनल में कौन जाता है और मदनी चेक लेकर अपने घर कौन जाते हैं। आइए दावत देता हूँ शोबा तालीम के इस्लामी भाई को, वो भी तशरीफ़ लाएँ, मजलिस जामियतुल मदीना के इस्लामी भाइयों को वो भी तशरीफ़ लाएँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शोबा तालीम के इस्लामी भाई से गुजारिश है, अपना अपना नाम बताइए। आबिद रज़ा अत्तारी, मोहम्मद आसिफ रज़ा अत्तारी जी, बगदाद रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। 14 शोबा जात थे, अब फ़कत 4 रह गए हैं और उन 4 में से अब 2 रह जाएंगे और फिर जुमेरात को फैसला होगा कि कौन सा शोबा, कौन सी मजलिस, कौन सी टीम ज़हनी आजमाइश सीज़न 5 का फाइनल जीत कर जाती है। जी, नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ अत्तारी, मोहम्मद राशिद अत्तारी जी, मोहम्मद आरिफ रज़ा अत्तारी। मोहम्मद आरिफ रज़ा अत्तारी। माशाअल्लाह जामियतुल मदीना के इस्लामी भाई भी हमारे दरमियान हैं। शुरू करते हैं पहला राउंड। याद रहे कि आज एक राउंड, एक दौर का हमने इजाफा किया है। बड़ा ही दिलचस्प मालूमाती वो राउंड होगा और उसका नाम है अल्लाह वालों की बातें। आइए देखते हैं कि आज का मुकाबला किन किन राउंड्स पर, किन किन अदवार पर मुश्तमिल है। फिर इंशाअल्लाह हम पहला राउंड शुरू करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, पहला राउंड होगा जवाब दीजिए सवाल का, दूसरा मदनी गुलदस्ता, तीसरा फिकही पहेलियां, चौथा समझाइए मगर इशारों से, पांचवां अल्लाह वालों की बातें। इसमें कैसी बातें होंगी ये जब सिलसिला आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे। फिर होगा सफ़र है मगर अकेले और आखिरी राउंड होगा जोश के साथ मगर होश से। शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। 10-10 सवाल हैं, हर सवाल के जवाब में 2 नंबर हैं। मशवरा कर सकते हैं, 25 सेकंड होंगे आपके पास। कोशिश कीजिए कि मशवरा करके जवाब दें और सही जवाब दें। पहला सवाल शोबा तालीम वालों से। जो औरत अबरू के बालों को नोचे और जो दूसरी औरत से ये काम करवाए, ऐसी औरतों के बारे में हदीस पाक में क्या इरशाद आया है? हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो औरत बाल नसवाए यानी बाल मलवाए और जो नोचेगी वो जहन्नम की वादी में जाएगी और अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पर लानत फरमाता है। ऐसी औरतों पर हदीस में लानत आई है। जवाब इनका दुरुस्त है। कितनी बुरी आदत है उन इस्लामी बहनों की जो ये काम करवाती हैं, अबरू के बाल नोचे या दूसरों से, जिसको आई ब्रूज कहते हैं। कुछ इसमें ज़रूर रियायत है लेकिन वो एक ख़ास सूरत में है जिस पर उलमा से पहले रुजू किया जाए। मगर जो फैशन के लिए अबरू बनाती हैं, ऐसी औरतों पर हदीस में लानत आई है, तो इससे तौबा करनी चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जामियतुल मदीना के इस्लामी भाइयों की बारी है। दुनियादार, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ये बड़ा दुनियादार है। दुनियादार की तारीफ क्या है? दुनियादार उस शख्स को कहा जाएगा कि जो दुनियावी आसाइशों से, लज्जात से सिर्फ दुनिया की खातिर फ़ायदा उठाए, आखिरत की कोई अच्छी नीयत ना हो। जी, अगर बंदा जाती ख्वाहिश और हुसूल लज्जात के तौर पर दुनिया में से चीजें हासिल करता है तो वो दुनियादार है।
اور جب بندہ آخرت کی بہتی کی غرض سے دنیا میں سے کچھ لے گا تو اسے دنیا دار نہیں کہیں گے بلکہ اس کے حق میں دنیا آخرت کی کھیتی ہوگی. جواب ان کا درست ہے. ذرا یہاں بھی کچھ تقسیم کر لیتے ہیں. دائیں طرف والے شعبہ تعلیم والے ہو جائیں, اس طرف کے اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں. صحیح جواب ہونے کی صورت میں اللہ کی رضا کی نیت سے کیا کہیں گے؟ اور کتنی آواز سے کہیں گے؟ جی جناب, شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے سوال, مکان میں کس کی تصویر لگانا جائز نہیں اور کس کی تصویر لگانا جائز ہے؟ اپنا مائک آن کیجئے. مکان میں زیرو جو چیز ہوتی ہے اس کی تصویر لگانا جائز نہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان کی تصویریں جیسے گنبد خضرا وغیرہ یا ان طرح کی چیزوں کی لگانا جی جائز ہے. طغرے اور کتبوں سے مکان سجانے کا جیسے رواج ہے, اس طرح کی سینریز, اس طرح کے پیارے مناظر, مبارک مناظر, اس کی تصویر تو لگائی جا سکتی ہے مگر کسی زیرو کی, کسی جاندار کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے. جواب ان کا درست ہے. جناب سوال ہے جامعۃ المدینہ والوں سے, حرص و طمع میں گم رہنا, نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنے آپ پر فخر کرنا, یہ باتیں کس چیز کا سبب ہیں؟ یہ تینوں چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. انسان کو ہلاکت میں ڈالنے کا سبب ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. یہ تینوں باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. ناظرین غور کیجئے, کہیں ہم ان باتوں میں مبتلا تو نہیں. حرص و طمع میں گم رہنا, لالچ میں ہر وقت مال جمع کرنے کے لیے دنیاوی آسائشیں جمع کرنے میں گم رہنا, نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا اور اپنے آپ پر فخر کرنا, پراؤڈ کرنا, اگر یہ باتیں ہیں تو یہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی. ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو کون کس سے کیا کہتا ہے؟ مشورہ جاری ہے جناب. ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام جسم کے اعضاء اس کے زبان کے سامنے عاجزانہ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر, ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں, اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب یہ بھی درست ہے. کفران نعم کے بارے میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنائیں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, ہم نے ترجمہ سننا ہے. اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا, اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو تو بے شک میرا عذاب سخت ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا, اگر احسان مانو گے تو تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. کتنی زبردست بات ہے, اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملیں اور بندہ اس کا شکر ادا نہ کرے. شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے, وہ رب کریم نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا, اور جو ناشکری کرتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرا عذاب سخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. سوال ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے, ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر تکلیف پہنچاتا ہے, تو ایسے شخص کی ایذا رسانی کے بارے میں لوگوں کو بتانا غیبت میں شامل ہوگا یا نہیں؟ ایسے شخص کی غیبت نہیں کہلائے گی تاکہ اس کے فسق و فجور سے بچا جا سکے. اس کی ایذا رسانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں, کیونکہ اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں. جواب درست ہے. دوزخ میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کی کیفیت بیان کریں. سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اسے دماغ کھولتا ہوا محسوس ہوگا. اللہ 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 اللہ, ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیو. ہنڈیا جس طرح بوائل واٹر کھولتا ہے,
سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا, لوئسٹ پنشمنٹ, اسے آگ کے جوتے, شوز آف فائر پہنا دیے جائیں گے, اور اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے, اور روایتوں میں یہ الفاظ لکھے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے کم تر عذاب ہوگا. جب ہی ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے, آمین. جواب ان کا درست ہے. بتائیے, کپڑے یا بدن پر اگر پیشاب لگ جائے تو درہم کی مقدار ناپنے کا طریقہ کیا ہوگا, وہ طریقہ بیان کریں. کپڑے یا بدن وغیرہ پر اگر درہم اگر پیشاب لگ جائے تو اس کو ناپنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہتھیلی کو ہموار کریں گے اور اس پر پانی گرائیں گے. اب جتنا پانی ہتھیلی کے ٹھہر جائے گا اس کی مقدار کو ہتھیلی کی درہم کی مقدار کہا جائے گا, اور یہی اگر اتنی نجاست لگ جائے گی تو درہم کی مقدار ہو تو دھونا واجب ہے, اگر کم ہو تو سنت ہے, اگر زیادہ ہو تو فرض ہے. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, بہت بار آپ نے سنا ہوگا کہ ایک درہم کی مقدار کے مطابق نجاست لگ گئی. اب اس کو چیک کیسے کیا جائے؟ تو اپنی ہتھیلی پر جناب خوب پھیلا لیں اس کو, اور اب اس پر پانی ڈالیں, اتنا پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے, یعنی جتنا ہتھیلی پر پانی رک جائے, باقی تو گر جائے گا. اب جو رک جائے, جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا, یعنی اس سائز کا درہم سمجھا جائے گا, اور اسی کی سائز کے مطابق اگر کپڑے پر نجاست لگ گئی تو جو احکام بیان ہوئے اس پر عمل کرنا ہوگا. جواب ان کا درست ہے. شعبہ تعلیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, جامعہ والوں کی باری ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے میں 40 سال رہ جائیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی جس کے ذریعے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جناب. کس انداز سے روح قبض ہوگی بتائیے؟ خوشبودار پاکیزہ ہوا ہوگی جس سے تمام مسلمانوں کی روح قبض کی جائے گی. ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے سارے مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی. جواب درست ہے. 5 سوال, کوئی غلطی نہیں کی ہے, تیاری مضبوط لگتی ہے, سیمی فائنل ہے, اور آگے فائنل جانے کی زبردست امید لیے آئے ہوں گے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے 6 سوال ہے. 5 سوال 10 نمبر, کوئی غلطی نہیں کی. بتائیے, اللہ تعالیٰ طیب ہے, ستھرا ہے, کریم ہے, جواد ہے, یہ مکمل روایت سنائیے. بہت خوبصورت روایت. اب یقین کریں, آپ سنیں گے طبیعت مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ. جی, اللہ عز و جل طیب ہے, پاک ہے, ستھرا ہے, اور ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے. پوری کیجئے اس روایت کو, اس کے پارٹس ہیں, آپ نے ایک ہی ساتھ بیان کر دیا. اللہ عز و جل ستھرا ہے, ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہے, اور پاک ہے, پاک رہنے کو پسند کرتا ہے, اور جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. نہیں, آپ تھوڑا کوشچن پورا غور سے سنتے تو آپ جواب دے دیتے. اللہ تعالیٰ طیب ہے, طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے. سنیے ناظرین, اللہ تعالیٰ طیب ہے, طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے, ستھرا ہے, ستھرائی کو دوست رکھتا ہے, کریم ہے, کرم کو دوست رکھتا ہے, جواد ہے, جود کو دوست رکھتا ہے. لہٰذا اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھو, یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. غلطی ہو گئی ہے, روایت بہت پیاری ہے, کاش ہمیں یاد رہے. اچھی نیت سے خوشبو لگائیں, اچھی نیت سے صفائی ستھرائی کریں, اچھی نیت سے جناب لوگوں کے ساتھ کرم کریں, رحم کریں, پیار کریں, تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی. کیا ان کو 1 نمبر دیا جائے گا؟ نمبر نہیں دیا جائے گا. جامعۃ المدینہ والوں سے سوال, کیا دنیا کے ایسے بھی کام ہیں کہ جو بظاہر تو نفس کے لیے کیے گئے ہوں مگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. بظاہر نفس کے لیے کام کیے ہوں مگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. دنیا کے اس طرح کے کام مثلا کھانا پینا, نکاح کرنا وغیرہ, جبکہ غرض ان سے یہ ہو کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کی جائے. جی, امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے, ثواب بڑھانے کا نسخہ. کھانا کھانا, نکاح کرنا, یہ کام تو بظاہر نفس کے لیے ہیں مگر حقیقت میں اللہ کی رضا کی نیت سے اگر کیے جائیں تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ اللہ کے لیے کام بن جاتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. بتائیے, گوشت سڑ جائے تو اس کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ گوشت سڑ جائے تو اس کا کھانا حرام ہے. گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے. جواب درست ہے. مداہنت,
یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا، یہ مداہنت کی تعریف ہے۔ اس کے 3 اسباب بتائیے۔ قرابت یعنی رشتہ داری، دنیاوی غرض، اور اس کی معلومات کی کمی، علم نہ ہونا اس کے نقصان کا۔ جی، جہالت، قرابت یعنی رشتہ داری اور دنیاوی غرض، یہ 3 اسباب ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات مداہنت میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ بتائیں کون سی چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے؟ تقوی اور حسن خلق۔ تقوی اور حسن اخلاق، جواب یہ بھی درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہ کرنا اور ان سے غفلت برتنا کیا کہلاتا ہے؟ کفران نعمت۔ اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ جواب درست ہے۔ ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کسی کو یہ پسند ہو کہ کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بات بھی تکبر ہے؟ جی یہ بات تکبر نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں؟ اس حدیث کا خلاصہ بیان کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کپڑے پہنے جائیں گے تو تکبر نہیں ہوگا، تاکہ لوگ بھی اس سے عبرت یعنی کہ اس سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو دوست رکھتا ہے۔ تکبر نام ہے حق سے سرکشی کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا۔ یہاں اگر یہ نیت نہیں ہے کہ لوگوں کو حقیر جان کر یا لوگوں کو جناب نیچا دکھانے کے لیے کپڑے اچھے پہن رہا ہے تو ظاہر یہ تکبر نہیں ہوگا، تو غلطی ہو گئی ہے۔ اب چلیں گے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کے پاس۔ بتائیے کن کاموں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے؟ کچھ مثالوں سے واضح کریں۔ نیکیوں کی حرص محمود ہوتی ہے، جیسے نماز کی حرص، روزے کی حرص، زکوٰۃ کی حرص، اس طرح دیگر جو نیک اعمال ہے ان کی حرص یہ محمود کہلائے گی۔ جی، نیک کاموں کی حرص جو ہے، وہ لالچ جو ہے وہ بڑی پسندیدہ ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، حصول علم دین، نیکی کی دعوت، اگر ان کاموں کی لالچ ہے، حرص ہے تو بڑی محمود ہے۔ جواب درست ہے۔ آخری سوال ہے پہلے سیگمنٹ کا۔ اگر کسی پتلی چیز مثلا دودھ یا پانی میں نجاست غلیظہ یا خفیفہ پڑ جائے تو کیا اب بھی درہم یا چوتھائی کی مقدار دیکھی جائے گی؟ نہیں، بلکہ ایک قطرہ بھی پڑ گیا تو نجس ہو جائے گی۔ جی، اس صورت میں دودھ یا پانی جس میں نجاست پڑی وہ ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ ایک ہی قطرہ نجاست کا ہو۔ جواب ان کا درست ہے۔ نابالغ بچوں کی غیبت کس طرح کی جاتی ہے؟ ان کی پیٹھ پیچھے ان کو بلا مصلحت شرعی ان کو ضدی، نافرمان، شرارتی وغیرہ کہہ کر، جس کو دیکھو والدین بچے کے بارے میں کہتے ہیں میرا بچہ بڑا شیطان، بڑا ضدی ہے، بڑا لڑتا ہے، چھوٹی بہن کو مارتا ہے، حالانکہ جس کو بتا رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، کوئی وجہ شرعی نہیں ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کی غیبت کہلاتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم غیبت کی تعریف کو سمجھنے والے اور اس سے بچنے والے بن جائیں۔ جواب ان کا درست ہے۔ چلے جناب، 10 سوال ہو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 16 نمبر شعبہ تعلیم کے، 20 نمبر جامعۃ المدینہ کے۔ غلطی اب تک کوئی نہیں کی ہے جامعہ والوں نے، مگر شعبہ تعلیم والوں کو ہم نے ایک مقابلے میں دیکھا ہے کہ کس طرح پیچھے سے آگے آتے ہیں، اس لیے جامعہ والوں کو بھی بہت کانشیس رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا۔ چلتا ہے مقابلہ آگے۔ اب باری ہے مدنی گلدستے کی۔ مدنی گلدستے میں
ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا, بڑی توجہ سے دیکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد ان سے سوالات ہوں گے, دو سوالات ہوں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی گلدستہ غور سے دیکھیں گے کیونکہ آپ سے بھی سوال ہوگا, آپ کو بھی انعام ملے گا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. پیارے باپا جان, کیا میں جماعت کے ساتھ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اگر صفیں قائم ہوتے وقت ایک ہی بچہ ہو تب تو وہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے, چاہے وہ پہلی صف میں ہی کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو سب سے آخر میں ان کی صف بنا لی جائے. لیکن اب عوام جو ہے نا, یہ پہلی صف میں بچے کو برداشت کریں گے نہیں اور یہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں کونے میں. یہ بھی ان کی بیچاروں کی وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا بچہ اگر آپ کونے میں بھیج بھی دیں گے تو صف تو وہ بھی ہے, تو اس طرح نہ کیا جائے. اور اسی طرح بچہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو دوران نماز ہی صف میں سے کھینچ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. یہ بھی بہت ہی غلط طریقہ ہے, اس سے بچے کا دل بہت ٹوٹتا ہوگا. اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو بچہ نماز جانتا ہے, وہ نماز شروع کر چکا ہے, اس کی اس طرح کھینچ کے نکالنا اس کو توبہ استغفر اللہ. یہ ہمارے بڑے بوڑھے زیادہ کرتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ڈانٹتے بھی ہیں. اور اس سے جو بچوں کا دل ٹوٹتا ہوگا اور مسجدوں سے دور ہوتے ہوں گے, اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کو تجربہ ہو. عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دن میں کبھی نہیں بھولوں گا, ابھی تک یاد ہے مجھے. میں بھی اس مدنی منع کی طرح مدنی تو چھوٹا سا بچہ ہی تھا. اب شروع سے ہی درود و سلام سے محبت, نعتوں سے پیار. تو ہماری مسجد بادامی مسجد محلے کی, وہاں منہ مبارک کی زیارت کا سلسلہ ہوتا تھا. وہ صلاۃ و سلام وہاں میں جاتا تھا حاضری بال مبارک کی زیارت کے لیے. تو وہاں جب وہ ظہر سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتا تھا, ظہر کی بارہ لیے کہ وہ صلاۃ و سلام پہلی صف میں آگے بالکل محراب کے پاس. اب صلاۃ و سلام جب ختم ہوا, اب وہ ظہر کی اذان ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا. تو اب میں تو وہ جوش میں آ کر پہلی صف میں آگے ہی جانا, میں پہلی صف میں ہو گیا کھڑا جماعت کے لیے. اب ایک سفید ریش بزرگ تھے, میں نے تو ان کو معاف کر دیا, اللہ بھی ان کو معاف فرمائے. انہوں نے ایسی بے دردی سے میری باں پکڑی ہے اور ایسا ڈانٹ کے مجھے پیچھے دھکیلا کہ بھاگ ادھر سے, ہے نا. اب اس کے الفاظ یاد نہیں ہے, بہرحال اس نے کہ اچھا انداز نہیں تھا. یقین مانے میرا ننھا سا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ ابھی تک یہ ناقابل فراموش واقعہ مجھے یاد ہے. تو یوں میں مدنی منوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلی صف میں نہ جائیں. پہلی صف میں جائیں گے, کوئی بڑا بوڑھا اس طرح کھینچ کے نکال دے گا تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. پھر شیطان آپ سے ہو سکتا ہے کھیلے اور کامیاب اللہ نہ کرے ہو جائے. خیر شیطان نے مجھ سے بھی کھیلا ہی ہوگا ظاہر ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے مسجد کی حاضریاں نہیں چھوڑی اور بچپن سے ہی نماز کا ذوق میرا سلامت رہا. ورنہ بعد اوقات یہ کہ دل ٹوٹے تو بچہ نماز سے ہی دور ہو جائے گا کہ چھوڑو ہم مسجد میں نہیں جاتے, یہاں تو لوگ ہم کو ڈانٹتے. تو کبھی آپ کو ڈانٹے بھی تو مسجد مت چھوڑنا اور نماز مت چھوڑنا. نماز یہ ڈانٹنے والے کی ہم نہیں پڑھ رہے, ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھنی ہے. بڑے بوڑھوں کو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ بچوں پر شفقت کرنا سیکھیں کہ آپ کی ایک مسکراہٹ اس کی نسلوں کو بدل سکتی ہے اور آپ کی ایک ڈانٹ اس کی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے. جناب بڑا پیارا مدنی گلدستہ, اور آج تو مدنی منوں کے لیے بھی اس مدنی گلدستے میں بڑے پیارے مدنی پھول تھے اور یقیناً بڑوں کے لیے بھی تھے کہ ہمیں کسی کی بھی دل آزاری کا سبب نہیں بننا چاہیے. امید ہے بڑے غور سے مدنی گلدستہ دیکھا ہوگا, یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی دیکھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ مدنی منع نے امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ سے کہاں کھڑا ہونے کے بارے میں سوال کیا تھا؟ پہلی صف کے اندر. سوال پہلی صف میں کھڑے ہونے کے بارے میں تھا, جواب ان کا درست ہے. اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو پھر بچوں کی صف کہاں بنانی چاہیے؟ اگر بچے ایک سے زیادہ ہوں تو ان کی صف سب سے آخر میں بنانے کا حکم ہے. سب سے آخر میں ان بچوں کی صف بنانی چاہیے, جواب یہ بھی درست ہے. امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کو شروع سے ہی کس چیز سے محبت اور پیار تھا؟ نماز سے ویسے ہی شوق اور محبت تھا, تو اسی لیے سب سے پہلی صف میں چلے گئے. اس مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت نے کچھ اور فرمایا, سیکنڈز آپ کے باقی ہیں, کہ شروع سے ہی مجھے فلاں چیز سے محبت اور پیار تھا. منہ مبارک سے درود و آپ سلام مشورہ سے, کرتے ہی نہیں ہیں, بولی جا رہے ہیں. درود و سلام سے, صلاۃ و سلام سے عشق و محبت تھا.
दुरूद व सलाम से मोहब्बत और नातों से प्यार था। जी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। किस मस्जिद में मुए मुबारक की जियारत का सिलसिला होता था? बादामी मस्जिद। आपने कहा बदामी मस्जिद। जी हां, ये उसी मस्जिद का वाकया था। जवाब ये भी दुरुस्त है। चले, यहां मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी देखा होगा गौर से। चले जनाब, कौन इस्लामी भाई जवाब देंगे? क्या तोहफा देंगे? इनको इंशाअल्लाह एक ऐसी किताब देंगे जिसके हवाले आला हज़रत अली रहमतुर रब्बिल इज़्ज़त ने खुद फतावा रज़विया में दिए अल्लाह, और उस किताब के मुसन्निफ को नासिहुल उम्मा फरमाया। वाह वाह वाह। अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब है अल हदीक़तुन नदिय्या माशाअल्लाह शरह तरीक़ा मुहम्मदिया, जिसका नाम अमीर अहले सुन्नत ने इस्लाह आमाल रखा। सुभान अल्लाह, सुभान और साथ में इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का रिसाला सवाब बढ़ाने के नुस्खे भी इंशाअल्लाह पेश अब ये कितनी बड़ी बात है कि इतनी बड़ी किताब अरबी ज़बान में होगी, हमारे लिए आसान करके हमारे मदीनतुल इल्मिया ने हमें अता फरमा दी, और वाकई ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। नाज़रीन, अब देखिए आज कौन ये तोहफा लेके जाता है। सवाल ये है, इस मदनी गुलदस्ते में एक मदनी मुन्ने ने सवाल किया था। उस मदनी मुन्ने का नाम और उसके शहर का नाम बताना है। माशाअल्लाह, अगर मदनी मुन्ना ही कोई बताता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। वाह भाई, है गए मदीने मुन्ना ये आगे बैठे हुए माशाअल्लाह। नहीं भाई, चलें चलें बड़े इस्लामी भाई बता दें जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद असलम खुजदार बलूचिस्तान के शहर खुजदार से ताल्लुक था, नाम मोहम्मद असलम। जवाब इनका दुरुस्त है। चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी 20 नंबर हैं शोबाए तालीम के, 25 नंबर हैं जामियतुल मदीना के, 5 नंबर का फर्क हो गया है। मुकाबला अभी भी बहुत सारा बाकी है। अब हमने चलना है अपने अगले राउंड की तरफ, बड़ा ही दिलचस्प है, जिसका नाम है फिकही पहेलियां। दो सवालात हैं, 4 नंबर हैं। गौर कीजिएगा, मशवरा कीजिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। चाहें तो हमसे इशारा ले सकते हैं, इशारे के बाद जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, गलती करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। सवाल यह है, बेवुजू बड़े बर्तन या छोटे हौज में अपना हाथ बगैर धोए डाल दिया और पानी मुस्तअमल न हुआ, उसकी क्या सूरत है? अगर बेवुज़ू शख्स ने इस तरह के पानी के अंदर हाथ डाल दिया तो पानी मुस्तअमल नहीं होगा। उस सूरत में कि जब पास कोई चीज़ ना हो कि जिससे पानी निकाल सके तो इतना हाथ इस्तेमाल करने की इजाज़त है। जबकि छोटा बर्तन वगैरह ना हो कि जिससे पानी निकाला जा सके तो बदरजा मजबूरी बड़े बर्तन या छोटे हौज में बेवुजू ने अपना हाथ बकदरे जरूरत बगैर धोए डाल दिया तो भी पानी मुस्तअमल नहीं होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह जनाब, बगैर गलती किए 4 नंबर हासिल कर लिए। बारी है जामियतुल मदीना वालों की। नमाज पढ़ने से पहले आज़ाए वुजू को धोया और पानी मुस्तअमल ना हुआ, उसकी क्या सूरत है? बावुजू होने की हालत में बिला नियत सवाब आज़ाए वुजू को धोया तो पानी मुस्तअमल नहीं होगा। सिर्फ ठंडक हासिल करने की नीयत से आज़ाए वुजू को धोया, हालांकि वुजू था, तो ऐसी सूरत में भी पानी मुस्तअमल ना होगा। जवाब ये भी दुरुस्त है। बहुत सारे नाजरीन शायद ये मुस्तअमल की इस्तिलाह को नहीं समझ पा रहे होंगे। बहुत सारे इल्म दीन की हमें हाजत है, तो बराए करम कपड़े पाक करने का तरीका, नजासतों का बयान, ये वो रिसाले हैं जो मकतबे पे मौजूद हैं। तो माए मुस्तअमल क्या है, वो कौन सा पानी है जो मुस्तअमल हो जाता है, उसके अहकाम क्या हैं, अगर आप ये पढ़ेंगे तो ये नॉलेज आपको हासिल होगी। जनाब सवाल है शोबा तालीम वालों से, किसी शख्स के हाथ से खून निकला और उसके बावजूद उस शख्स का वुजू बाकी रहा, यानी वुजू न टूटा, उसकी क्या सूरत है? खून निकलने की सूरत में भी वुजू नहीं टूटा, ये क्या सूरत है? खून निकला है लेकिन बहा नहीं। जनाब खून निकला मगर बहा नहीं तो ये भी वुजू को नहीं तोड़ता। जवाब ये भी दुरुस्त है। सिर्फ खून निकलने से वुजू नहीं टूटता नाजरीन, इतना निकले कि वो बह जाए।
اپنی جگہ کو چھوڑ دے تو اب جناب وضو کو توڑے گا, بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹے گا. جواب درست دے کر یہ بھی 4 نمبر حاصل کر لیے. مشورہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اشارہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. جامعہ والوں سے سوال, کہاں مردہ دفن کرنا حرام ہے؟ کوئی 2 صورتیں بتانی ہوں گی. تدفین بھی کسی جگہ حرام ہو جاتی ہے, 2 صورتیں بتانی ہیں. غصب کی جگہ پر, ایک ہے کہ غصب کی ہوئی جگہ ہو اس پر, اور دوسرا یہ کہ دوسرے کسی مردے کو نکال کر اس کی جگہ دفن کرنا. کوئی اور صورت بھی ہے؟ کسی مسلمان کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر مردے کو دفن کرنا. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے لکھا مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین میں مردہ دفن کرنا حرام, جگہ ہوتے ہوئے پرانی قبر میں دفن کرنا حرام, اور مسجد تعمیر ہونے کے بعد صحن مسجد میں بھی مردے کو دفن کرنا حرام ہے. جواب ان کا بھی درست ہے. جناب پورے نمبر حاصل کیے ہیں. غلطی فقہی پہیلیوں میں کسی نے بھی نہیں کی ہے. چلنا پڑے گا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 28 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 33 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے. بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. سمجھائیے مگر اشاروں میں آپ کو 3 اشارے دینے ہیں اور اس پر آپ نے اپنے ساتھی تک پہنچانا ہے. باری ہے شعبہ تعلیم والوں کی, پرچی نکالیں گے جامعۃ المدینہ والے. آپ یہاں جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بڑا مشکل اشارہ ہے. چادر اتار رہے ہیں جناب, پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. او ہو اشارہ کر رہے ہیں, وقت گزر رہا ہے. جی میں نے مدنی برہا کیوں اڑا؟ پردے کے بارے میں سوال جو. اللہ اللہ اللہ. ہاں بھائی کوئی ہے جو یہاں سمجھا تھا؟ جی بتائیں کیا انعام دیں گے. آئیے آپ یہاں آئیے. ان کو انشاءاللہ عز و جل المدینہ العلمیہ کی کتاب بحر الدموع آنسوؤں کا دریا اور نگران شورا کا تحریری بیان غیرت مند شوہر اور VCD دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی. ارے واہ بھائی 3 تحفے. دیکھیں یہاں اس لائب پہ پہنچے کہ نہیں, کچھ ہاتھ تو اٹھے. مدنی منی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں پوچھیں کون بتاتے ہیں. جی آپ بتائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گم شدہ کے آگے بھی کچھ تھا. جی کچھ بن رہے تھے یہ, اس سے نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ گم شدہ عورت. نہیں عورت تو نہیں تھی, یہی تو مسئلہ تھا. وہ بھی دلہن تک پہنچ گئے تھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگوں والی دلہن. نہیں جناب غلط ہی لگتا ہے, یہاں والے بھی نہیں پہنچے. گم شدہ دولہا یہ رسالہ ہے اور اس رسالے میں تربیت کے مدنی پھول ہیں, لیکن نہیں پہنچ سکے ہمارے شعبہ تعلیم والے. جی باری ہے جامعہ والوں کی, پرچی نکالیں گے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی. ایسا دولہا بنا کہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. چلیں جناب. جی آپ کی باری ہے اب. مشکل سوال, بولنا کچھ نہیں ہے, صرف اشارے کرنے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کچھ چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. جی ٹائم معذور مبلغہ کیسے بنی؟ نہیں جناب یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اپاہج لومڑی اشارہ تھا, یہ بھی ایک رسالہ ہے. یہ بڑے انٹرسٹنگ نام رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس طرح لوگ جو ہے وہ کہانی سمجھ کر کتاب خرید لیں اور اس تک پہنچ جائیں. جی آپ نکالیں گے پرچی.
दोनों तरफ वाले इशारा नहीं बता सके हैं। टाइम शुरू होता है अब। ये हर बार चादर उतारते हैं भाई। जी जी, एहराम और अरहम खुशबू लगाने के बारे में रसाला है कोई, खुशबू लगाने के बारे में और एहराम के बारे में। एहराम और खुशबूदार साबुन ये रिसाले का नाम है। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जनाब, ये रिसाला बहुत जबरदस्त है। बिलखुसूस वो नाजरीन जो हरमैन तय्यबैन जाते हैं, एहराम पहनते हैं, जरूर उसको हासिल कीजिए। जनाब, आपका वक्त शुरू होता है अब। फातिहा का तरीका। रिसाले का नाम है फातिहा का तरीका। जवाब ये भी दुरुस्त है जी। अब भी आप चादर उतारेंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। फिर इशारा कीजिए, वक्त है अभी आपके पास। इशारा हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। नमाज में गले मिलना, ईदैन में गले मिलना कैसा? ईदैन में गले मिलने का तरीका। जवाब इनका भी दुरुस्त मान लेते हैं। मुश्किल सवाल था मगर जवाब दे दिया है आखिरी सेकंड पर। अब बारी है जामियतुल मदीना वालों की। आपका सवाल है ये और आपका वक्त शुरू होता है अब। नहर की सदाएं। नहर की सदाएं, बड़ा प्यारा रिसाला, तौबा के बारे में ये रिसाला है। जवाब ये भी दुरुस्त है। लगता है दोनों ने बराबर नंबर हासिल किए हैं इस सेगमेंट में। देखना होगा हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सल्लु अलल हबीब। 32 नंबर हैं शोबा तालीम के और 37 नंबर हैं जामियतुल मदीना के। नाजरीन, आज पहला सेगमेंट, पहली बार ये राउंड आ रहा है जिसका नाम है अल्लाह वालों की बातें। ये राउंड में क्या होगा, पहले मैं ये बताऊं ये राउंड हमने क्यों शामिल किया। मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि मदनी चैनल के नाजरीन हमें मैसेजेस भेजें, हम आपके अच्छे मशवरों को भी शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह हमें अरब इमारात से एक हमारे ज़हनी आजमाइश देखने वाले इस्लामी भाई का मैसेज आया। उन्होंने हमें यह मशवरा दिया, मजलिस में हमने मशवरा किया और इस राउंड को शामिल किया है। अल्लाह ने चाहा इसका सवाब भी उन्हें मिलेगा। हमें हर वक्त आपके अच्छे मशवरों का इंतजार रहता है। 6 नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, सबके पास एक एक नंबर की बारी होगी। उस नंबर के पीछे किसी बुजुर्ग हस्ती का नाम होगा और जब वो नाम सामने आ जाएगा अब आपके पास 60 सेकंड होंगे। मैं सवाल करता जाऊंगा, अगर आपको जवाब आता है तो जवाब दीजिएगा, वरना आप ला अदरी कह देंगे, मैं नहीं जानता। तो मैं अगले सवाल पर चला जाऊंगा। आप मत रुकिएगा उसको सोचने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं। जितने जवाबात आप देते जाएंगे उन 60 सेकंड्स में उतने नंबर हासिल कर सकेंगे। और हर शख्सियत के बारे में मेरे पास 16 सवालात मौजूद हैं। आप चाहें तो 16 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर आप जल्दी जल्दी जवाब दे दें। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो सोचने में वक्त जाया मत कीजिएगा, ला अदरी कहकर आगे बढ़ जाएंगे, मैं अगला सवाल कर लूंगा, ठीक है। और अगर आप गलत जवाब देंगे आपका कोई नंबर माइनस नहीं होगा, मगर उसमें आपके सेकंड्स जरूर खर्च हो जाएंगे। 60 सेकंड हर इस्लामी भाई के पास हैं। कोशिश कीजिए जितने नंबर हासिल कर सकते हैं हासिल कीजिए। अल्लाह वालों की बातें के लिए 6 नंबर स्क्रीन पर अब दिखाए जा रहे हैं। जी बताइए कौन सा नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर बताइए, 2 नंबर के पीछे कौन सी शख्सियत हैं? सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब इस मुबारक हस्ती के बारे में आपसे मैंने सवालात करने हैं। आपका वक्त जब मैं कहूंगा जब शुरू होगा 60 सेकंड होंगे और आपने जवाब देना है। फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि पहली बार ये राउंड हो रहा है। जवाब ना आने की सूरत में आप ला अदरी कहेंगे, ठीक है।
آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. ابو عمر. سیدنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بتائیں. ذوالنورین. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی ہجرتیں فرمائیں؟ 2. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی؟ 2 مرتبہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن 2 مواقع پر جنت خریدی؟ ایک مرتبہ جب آپ نے اونٹ پیش کیے اور ایک مرتبہ جب کنواں خریدا. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اونٹ دینے کا 300 اعلان کیا؟ 300 اونٹ. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے کتنے اونٹ پیش کیے؟ تقریباً 900 سے زائد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں کیا تناول فرماتے تھے؟ کھجور. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار کہاں ہے؟ مزار جنت البقیع میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے کس حصے میں دفن کیا گیا؟ مقام جہش میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کون سے دن ہوئی؟ جمعۃ المبارک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس ماہ میں ہوئی؟ ذوالحجۃ الحرام 18 ذوالحجۃ الحرام. آپ کی شہادت کا سن ہجری بتائیں. 35 سن ہجری. آپ کا یہ آخری سوال تھا، آپ نے صحیح جواب دیا. ہماری مجلس اب طے کرے گی کہ آپ نے کتنے جوابات صحیح دیے. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے جوابات دیے، لیکن کچھ میں غلطی ہوئی ہے. مجلس اسے طے کرے گی. جب تک آئیے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائی کو بھی مائک دیجیے، مل کے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 آپ سے 13 سوالات ہوئے، 13 میں سے 10 صحیح جواب دے کر 10 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک ساتھ 10 نمبر پہلی بار ذہنی آزمائش کے کسی راؤنڈ میں حاصل کیے گئے. 3 سوال جو غلط ہوئے اس کی میں تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ میرے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو کنیت ہے وہ ابو عمر ہے. اور آپ نے جو غلطی کی، آپ کھانے میں کیا تناول فرماتے؟ سرکہ اور زیتون تناول فرماتے. اور آپ کو جنت البقیع کے کس حصے میں دفن کیا گیا؟ حش کوكب کے حصے میں دفن کیا گیا. بہرحال بہت اچھی آپ کی کوشش تھی. 10 نمبر حاصل کر کے اپنی ٹیم کو سہارا دیا. باری ہے جامعۃ المدینہ والوں کی. جناب نمبر دکھائیے. جی 2 ہو چکا ہے. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے کس مبارک ہستی کا نام ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. سبحان اللہ. اب باری داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ہے. آپ سے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت داتا گنج بخش حسنی سید ہیں یا حسینی؟ حسنی سید. آپ نے کہا حسنی. داتا گنج بخش کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. داتا صاحب کی ولادت کس سن ہجری میں ہوئی؟ 400 سن ہجری میں. آپ کا لقب کیا ہے؟ گنج بخش. حضرت داتا صاحب کے والد کا نام بتائیں. علی بن عثمان. آپ نے 12 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی اس کا نام بتائیں. کشف المحجوب. آپ نے کشف المحجوب کس زبان میں تحریر فرمائی؟ فارسی زبان میں. آپ کے مرشد گرامی کا نام بتائیں. ابو الفضل. داتا صاحب کا تعلق فقہ میں کون سے مذہب سے تھا؟ حنفی المذہب تھے. آپ علیہ رحمہ کے پیر و مرشد نے آپ کو کس شہر میں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے روانہ کیا؟ لاہور. مرکز الاولیاء لاہور. سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ آپ کے بازار پر ایک عرصے تک مقیم رہے، ان کا نام بتائیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی. آپ نے علم دین کی خاطر جن ممالک کا سفر کیا ان میں سے کم از کم 3 کے نام بتائیں. لادری. آپ کا بازار پر انوار کس ملک کے کس شہر میں ہے؟ پاکستان کے شہر لاہور میں. آپ علیہ رحمہ کے وصال مبارک کی تاریخ وصال ہجری کا اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک جی اس ٹائم آپ کا 465 ہجری. چلیں آپ کا یہ سوال اس لیے مان لیتے ہیں کہ سوال میں نے کر لیا تھا. اب جناب تاریخ بھی اس پہ بتانی تھی آپ کو. 465 تو صحیح بتایا، تاریخ بتائیے. آج کل تو دن چل رہے تھے. بہرحال یہاں بھی غلطی ہوئی ہے جناب. 14 سوالات آپ سے پوچھے گئے،
اور جو میں نے لکھے ہیں میں بھی اپنی مجلس کو بتا دیتا ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میرے حساب سے آپ نے 4 غلطیاں کی ہیں, آپ نے بھی 10 صحیح جواب دیے ہیں, مگر مجلس طے کرے گی. درود پاک پڑھے بھائی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 غلط ہوئے ہیں, 9 جواب صحیح دیے ہیں. 14 میں سے 5 غلطیاں کر کے 9 نمبر حاصل کیے ہیں. 9 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. اب میں جواب دے دیتا ہوں. حسنی سید ہیں یا حسینی؟ آپ حسینی سید ہیں, انہوں نے حسنی کہہ دیا تھا. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے. دوسری غلطی یہ ہوئی تھی آپ سے. تیسری غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں جو کتاب لکھی وہ کشف المحجوب نہیں تھی, اس کا نام دیوان شعر ہے. اور پھر آپ سے جو چوتھی غلطی ہوئی کہ آپ نے علم دین کی خاطر کس ملک کا سفر کیا, آپ نے لا ادری کہا. وہ ملک تھے شام, عراق, بغداد, فارس, کاہستان, آذربائیجان, ترکستان, ہند. کوئی بھی ان میں سے 3 آپ بتا دیتے, اور آپ کے مبارک وصال کی تاریخ نہیں بتا سکے. 20 صفر المظفر 465 سے ہجری 14 سوال تک آپ ضرور پہنچے, مگر 5 غلطیاں کر کے 9 نمبر حاصل کیے. 1 نمبر اس راؤنڈ میں اب تک شعبہ تعلیم نے زیادہ حاصل کیا ہے. باری ہے آپ کی. جگہ کیوں تبدیل کر لیا آپ نے بھائی؟ چلو کوئی بات نہیں, ایسا نظر زیادہ آتا ہے. چلے بھائی اسکرین پر نمبر دکھائیے جناب. 1 نمبر. 1 نمبر. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. پہلے شخصیت بتائیے. 1 نمبر کے پیچھے ہیں ہمارے ہم سب کے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ اول. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. 4 پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. تھوڑا زور سے کہیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کون سی پشت میں پیارے آقا کے خاندانی شجرے میں ملتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پشت کا نام پوچھا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 2.5 سال بعد. جی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بتائیں. ابو بکر صدیق رضی آپ اللہ. میں سے کوئی مشورہ نہیں دے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اچھا. صدیق اکبر کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نام تھا؟ لا ادری. آپ کیا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ عتیق. آپ کے والد کا نام بتائیں. لا ادری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت بتائیں. لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی کنیت بتائیں. ام حنطہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مشہور القابات کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا لقب آسمان سے اتارا گیا؟ صدیق. صدیق. جناب 11 سوال آپ سے پوچھے جا سکے, اور جس میں آپ نے کئی غلطیاں کی ہیں. ہماری مجلس بتائے گی کہ 11 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے صرف 11 میں سے 3 صحیح جواب دیے ہیں, باقی غلطیاں کر دی ہیں, تو 3 نمبر حاصل کیے. جو غلطیاں کی میں اس کے جوابات دے دیتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب کون سی پشت میں پیارے آقا کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے؟ 7ویں پشت میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے. آپ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے عبد الکعبہ نام تھا. آپ کا آسمانوں میں نام حلیم اور صدیق ہے. آپ کے والد کا نام عثمان, ان کی کنیت ابو قحافہ. آپ کی والدہ کی کنیت ام الخیر. آپ کے مشہور القابات عتیق اور صدیق. یہ 9 غلطیاں 13 میں سے 11 میں سے آپ نے 3 جواب صحیح دیے, اور آپ نے 8 غلطیاں کی, تو 3 نمبر حاصل کیے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نے. باری ہے ہمارے جامعہ والوں کی. نمبر دکھائیے جناب. 3 نمبر. جی 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے کون سی عظیم ہستی کا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. جناب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیں. نعمان. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائیں. ثابت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. ابو حنیفہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 70 ہجری. امام اعظم ابو حنیفہ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ کوفہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات بتائیں. 150 ہجری. تاریخ. لا ادری.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ 80 سال کے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی؟ تابعی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے حج کیے؟ 55. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا کی خواب میں زیارت ہوئی تو پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم میری سنت کو زندہ کرو. آپ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کی خدمت میں کتنے سال رہے؟ لا ادری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں جام شہادت نوش فرمایا؟ لا ادری. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ہجری میں انتقال فرمایا؟ 150 ہجری. آپ کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. یاد رہے کہ اس سلسلے میں کسی کو مشورہ دینے کی اجازت نہیں، صرف ایک ہی اسلامی بھائی سے سوال ہوتا ہے. ہماری مجلس بتائے گی کہ کتنے صحیح جواب دیے. ہم نے ان سے 14 سوالات کیے، 14 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں ہماری مجلس بتائے گی. ہم مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی 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 اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. 14 میں سے 9 صحیح جوابات دے دیے ہیں، 9 نمبر حاصل کیے ہیں. جو غلطیاں کی ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ امام اعظم کس ملک میں پیدا ہوئے؟ آپ نے کہا کوفہ. ہم نے شہر نہیں ملک پوچھا تھا، ملک عراق. اچھا، پھر آپ سے سوال ہوا کہ آپ کی تاریخ وفات 2 شعبان المعظم. اسی طرح ایک سوال تھا کہ آپ کو جب پیارے آقا کی خواب میں زیارت ہوئی تو نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد نہ کریں. آپ نے کس حالت میں جام شہادت نوش فرمایا؟ سجدے کی حالت میں. اور سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آپ 20 سال رہے. تو یہ غلطیاں ہوئی، بہرحال پھر بھی آپ نے بڑے اچھے نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کی. جی بیٹا، نمبر بتائیں گے آپ؟ 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے کس عظیم ہستی کا نام ہے؟ سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیران پیر کا تذکرہ ہونا ہے. جناب غوث پاک کو مدد کے لیے بھی لگتا ہے پکار رہے ہوں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب غوث پاک کی کنیت بتائیں. غوث پاک کی کنیت اب لا ادری. غوث پاک کی والدہ کا نام بتائیں. والدہ کا نام فاطمہ. غوث پاک کی والدہ کی کنیت بتائیں. ام الخیر. آپ کی ولادت کس ماہ میں ہوئی؟ آپ کی ولادت رمضان المبارک میں ہوئی. آپ علیہ الرحمہ کے والد کا نام بتائیں. آپ کے والد کا نام ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. آپ والد کی طرف سے کون سے سید ہیں؟ آپ والد کی طرف سے حسنی سید ہیں. حضور غوث اعظم کو اپنی ولایت کا علم کس عمر میں ہو گیا تھا؟ 10 سال کی عمر میں. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے؟ کتنے علوم میں؟ 40 علوم میں. غوث پاک علیہ الرحمہ سے ایک آیت کے کتنے معانی ثابت ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 40 اور ایک کے مطابق 11. غوث پاک شب و روز کہاں رہا کرتے؟ شب و روز آپ لا ادری. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم از کم کتنے سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ 41 سال. 40 سال. آپ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے؟ 1000 نوافل. 1000 نوافل ادا فرماتے. جناب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ الرحمہ نے ایک رات میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ لا ادری. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. 13 سوال ہم نے آپ سے کیے ہیں. مجلس بتائے گی. بڑے اچھے جوابات دیے ہیں، لیکن کتنے دیے ہیں جناب؟ 9 جوابات انہوں نے بھی دیے ہیں. 9 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب تک کا شاید ٹاپ 10 ہے جو انہوں نے حاصل کیا تھا. باری ہے ہمارے جامعہ کے اسلامی بھائی کی. آخری شخصیت ہیں، نام میں بتا دیتا ہوں. وہی شخصیت ہے کہ جس کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، امام اہل سنت. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو معلومات زبردست ہوتی ہے، عموماً جامعہ والوں کو بھی، ہم سب کو ہونی چاہیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس دن ہوئی؟ لا ادری. اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت ہجری بتائیں. 10 شوال. اعلیٰ حضرت کا تاریخی نام بتائیں. المختار. آپ علیہ الرحمہ کے دادا نے آپ کو کس نام سے پکارا؟ احمد رضا.
آپ علیہ الرحمٰن نے پہلا فتویٰ کس عمر میں دیا؟ 13 سال 10 ماہ 4 دن. آپ علیہ الرحمٰن نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا؟ 1 ماہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کی کنیت بتائیں. ابو محمد. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کم و بیش کتنی کتابیں تصنیف فرمائی؟ 1000. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اپنے وصال کی خبر وفات سے کتنے عرصے پہلے دے دی؟ جی 4 ماہ. 4 ماہ. کتنے سال کی عمر سے اعلیٰ حضرت نے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے؟ 7 سال. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے کتنے سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا تھا؟ جی 4 سال. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کس محلے میں پیدا ہوئے؟ جسولی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کے فتاوی رضویہ کے کل کتنے صفحات ہیں؟ 22,000. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے حج ادا فرمائے؟ 2. آپ علیہ الرحمٰن کے والد صاحب کا نام نقی بتائیں. علی خان. جناب 15 سوال میں نے بڑی کوشش کی سپیڈ کرنے کی. اب 15 میں کتنے صحیح جوابات دیے بتائیں گے. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 15 میں سے 11 صحیح جوابات دے دیے ہیں. 11 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب جو 4 سوالات صحیح جواب نہیں دے سکے وہ کیا تھے؟ امام اہل سنت کی ولادت ہفتے کے دن ہوئی، اور اسی طرح آپ نے اپنے وصال کی خبر آپ نے کہا 4 ماہ 22 دن پہلے آپ نے عطا فرما دی. اور آپ نے کتنی سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کیا؟ آپ نے کہا 4 سال، حالانکہ وہ 4.5 سال ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے صفحات آپ نے بتائے 22,000 21,656 ہیں. سب سوالات آدھے پونے تھے، لیکن یہ ریپڈ راؤنڈ ہے، اس میں ہم ایک ہی نمبر ہوتا ہے تو ایک ہی نمبر دیتے ہیں یا کچھ نہیں دیتے. بڑا زبردست اللہ والوں کی باتیں. مجھے بہت یقین سپیڈ میں چلنا پڑا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ اسلام میں جواب دے سکیں. آئیے چلتے ہیں اب اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ اب کہاں پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 54 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے، 66 نمبر، 12 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. جامعۃ المدینہ والے آگے ہیں مگر ابھی بھی 2 راؤنڈ باقی ہیں، اور شعبہ تعلیم کا یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے کہ یہ پیچھے سے آگے آتے ہیں. لیکن اب وقت ہوا ہے، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، ہم بھی چاہتے ہیں کچھ دیر بیٹھ جائیں، ناز شریف بھی سنیں، پانی بھی پئیں، ہو سکے تو چائے بھی پئیں. آئیے انشاءاللہ ناز شریف بھی سنیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے. ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کافور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، جانے جانا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا
مرحبا مکی مدنی. اس طرف جو نور گئے تو اسی طرف بھی نور گئے. اس طرف جو نور گئے تو اسی طرف بھی نور گئے. ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے. بولو مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور گئے. کیا زمین کیا آسمان ہر سب چھایا نور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. آقا کی آمد مرحبا. مولا کی آمد مرحبا. ملجا کی آمد مرحبا. بابا کی آمد مرحبا. اول کی آمد مرحبا. آخر کی آمد مرحبا. ظاہر کی آمد مرحبا. باطن کی آمد مرحبا. عربی کی آمد مرحبا. فارسی کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. نور کی آمد مرحبا. سرور کی آمد مرحبا. مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. گنبد خضرا کا اس کو بھی تب دیدار ہو. گنبد خضرا کا اس کو بھی تب دیدار ہو. یا الہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. بولو مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. وہ غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی. وہ غلام مصطفیٰ اپنا تو دعویٰ ہے یہی. کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے. مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا 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 مکی مدنی. آقا کی آمد مرحبا. مولا کی آمد مرحبا. حضور کی آمد مرحبا. نور کی آمد مرحبا. اول کی آمد مرحبا. آخر کی آمد مرحبا. ظاہر کی آمد مرحبا. باطن کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ. 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 مرحبا 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 مکی مدنی. مرحبا مرحبا
مرحبا مکی مدنی وہ بلا میں اغل مغشر دیکھتے گی بول اٹھے آ گیا تار دیکھو عشق میں مغمور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے کچھ ناظرین کی کالز بھی لیں گے. آج اب انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ بھی دکھانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو جنت سے آئی ہوئی وہ دو چیزیں جو آج دنیا میں موجود ہیں، آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں. اللہ کرے ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو، اور انشاءاللہ ان چیزوں کا نظارہ کچھ دیر بعد کریں گے، مگر پہلے کچھ آپ کی کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پیٹربرا انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. میں ذہنی آزمائش کے پروگرام میں کسی ایک بندے کو جو جیتنے والا ہوگا اس کو عمرے کا ٹکٹ دینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، کافی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج سیمی فائنل ہے. کافی انتظار کے بعد یہ گھڑیاں آئی ہیں، وہ بھی ہمیں انتظار رہے گا کہ کب فائنل آئے گا. میرا ناقص مشورہ ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو بچے ہی ہوسٹ ہوں اور بچے ہی سوالات کے جوابات دیں. جزاک اللہ خیرہ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں تو ویسے ہی ہوسٹ کی تلاش میں ہوں کہ کوئی یہ سلسلہ سنبھال لے اور پھر وہ اس کو لے کر چلے. تو ہم ایسے بالکل ہوسٹ کو تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر مدنی منع ہی آ جائیں، اور پھر مدنی منوں کا ویسے بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے. مجلس نے ہماری سن لیا ہوگا، امید ہے کہ تلاش کریں گے ایسے نقیب کو، ایسے سلسلہ چلانے والے کو. چلتے ہیں اس مبارک مقام کی طرف. جنت میں جا کر تو بہت ساری انشاءاللہ نعمتیں دیکھیں گے. آج بھی دنیا پہ وہ مقام ہے کہ جہاں جنت کی دو مبارک چیزیں موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ آئیے قریب سے وہاں سے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مکہ پاک کی مبارک رات، تہجد کا وقت ہوا چاہتا ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مکہ پاک کے حرم کی اور کعبہ مشرفہ کے بوسے لے رہی ہے. اس وقت عین کعبہ شریف کے سامنے ہیں، اور ہم اس پل پر موجود ہیں جو اس وقت طواف کرنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے. بڑا خوبصورت پل ہے، اور اس کی 2 منزلیں بنا دی گئی ہیں. پہلے تو آپ اس پل کا دیدار کر لیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ پر ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ اسے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا؟ جی ہاں، جب طوفان نوح آیا تھا تو سیلاب سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے آسمان پر کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر سے اس کی تعمیر کی گئی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کعبہ شریف کے ساتھ 2 ایسی چیزیں بھی ہیں جو جنت سے لائی گئی ہیں. جی ہاں، حجر اسود. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اور مقام ابراہیم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مقام ابراہیم جس کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. طواف کر کے آنے والوں کے لیے 2 رکعت یہاں طواف کے نوافل پڑھنے ہیں. سامنے ہی باب کعبہ ہے، اور کیا خوبصورت منظر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 کریم ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے، طواف خانہ کعبہ کی سعادت بخشے. ہمارے ذہنی آزمائش سلسلے سے بھی بہت سارے اسلامی بھائی ایسا لگتا ہے سوئے حرم روانہ ہوں گے. ابھی تو فائنل ہوا نہیں ہے، اور اسلامی بھائی ٹکٹوں کے لیے کال کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ فائنل تک ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ اسلامی بھائی یہ سعادت پیش کریں کہ
आशिकान रसूल हरमैन तय्यबैन उनकी तरफ से जाएं। बहरहाल आइए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सेमीफाइनल ज़ैनी आजमाइश सीजन 5 का पहला जारी है। मुकाबला जरा स्कोर बोर्ड हमें दिखा दें, थोड़ी देर के लिए मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, वापस आते हैं मुकाबले में, देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है और फिर मुकाबला शुरू करेंगे। सल्लू अलल हबीब। जी 66 नंबर हैं जामियतुल मदीना वालों के, 54 नंबर हैं शोबा तालीम के, 12 नंबर का फर्क है। अब देखना यह है कि शोबा तालीम वाले आज 12 हज़ार रुपए के चेक लेकर हमसे वापस जाते हैं या कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि मुकाबले में वापस आते हैं। शुरू करते हैं मुकाबला, जिस सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। सफर है मगर अकेले में एक एक इस्लामी भाई हम स्वैप करते हैं। एक इस्लामी भाई यहां चले गए, दूसरे यहां आ गए। अब देखना यह है अकेले सफर तय कैसे करते हैं। 12 नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे जिनके पीछे एक एक सवाल होगा, आपने उसका जवाब देना होगा। जवाब नंबर दिखाइए। पहला सवाल बताएंगे शोबा तालीम के इस्लामी भाई। जनाब कौन सा नंबर पसंद करेंगे? 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? बताइए करामत किसे कहते हैं? करामत एक बलि से सादर होती है, यानी कोई ऐसी चीज जो करामत या बलि से सादर होती है। और ये कैसा काम होता है? करामत अल्लाह ताला के किसी नेक बरगुज़ीदा बंदे या वली से किसी ऐसे काम का वाक़े होना जिसका वुकू आदतन महाल हो, उसे करामत कहते हैं। गलती हो गई है। जनाब शोबा तालीम के बाद जामिया वालों की बारी है। नंबर बताइए। 10 नंबर। 10 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? अल्लाह, ये मज़ार मुबारक किसका है? आपको पहचानना है ये मज़ार मुबारक किसका है। दोबारा दिखाइए। बिल्कुल रोड के दरमियान में लगता है। बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये मज़ार जो अभी दिखाया गया ये मक्का पाक में मौजूद है। कोई है जो यहां बताए? जनाब देखिए कौन बताता है जी। ये किसका मज़ार मुबारक है? शहर तो मैंने बता दिया था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आज साहब ये हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदतुना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी अम्मी हुजूर उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। जवाब दुरुस्त है। ये मक्का मुकर्रमा में मकाम निवारिया में मौजूद है। ये जब हम मस्जिद आयशा से रास्ता सीधा जाता है मस्जिद उमरा से, वहां पर ये मज़ार की ज़ियारत की जा सकती है। गलती जामिया वालों से भी हो गई। जनाब बारी है शोबा तालीम वालों की। नंबर्स दिखाइए। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? हजरत सैयदना यहया अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम को किस उम्र में नबुव्वत अता फरमा दी गई थी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस उम्र में आपको नबुव्वत अता फरमा दी गई थी? 1 दिन की उम्र में। गलती हो गई है। उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 3 साल थी। कुरान पाक में इरशाद होता है व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या, और हमने उसे बचपन ही में नबुव्वत दी। गलती शोबा तालीम वालों से भी हो गई है। जामिया वालों की बारी है। नंबर दिखाइए। 5 नंबर। 5 नंबर के पीछे सवाल बताइए। इस किताब के मुसन्निफ का नाम बताएं। सवानह करबला। अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा। आपने कहा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, हालांकि इस किताब के मुसन्निफ हैं सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। गलती हो गई है। आज किसी ने सफर में लगता है अकेले में पॉइंट नहीं लेना। अब तक गलतियां ही कर रहे हैं। बारी है शोबा तालीम वालों की। जी 2 नंबर। 2 नंबर। ये तो वही बात हो गई, बड़ा खाना खा लिया है अब भूख नहीं है, लगता है बड़े नंबर हासिल कर लिए हैं अब हासिल नहीं करने। 2 नंबर के पीछे बताएं सवाल। ग़ज़वा उहद में कितने सहाबा किराम ने जाम शहादत नोश फरमाया?
آپ نے کہا 70 صحابہ. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کیے, فاصلے کو کچھ کم کیا. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 3 نمبر. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ خالو. حضرت زکریا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو ہیں. جواب درست ہے. جی شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی آپ کی باری. نمبر بتائیے. 11 نمبر. 11 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. اللہ اللہ, اس جگہ کا نام بتائیں جسے عوام بڑا عمرہ بولتے ہیں. اس جگہ کا نام کیا ہے جسے عوام بڑا عمرہ بولتے ہیں؟ آپ گئے مکہ مدینے؟ نہیں. اللہ اللہ, آپ کو جلدی اللہ تعالیٰ حاضری عطا فرمائے. جب وہاں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور یاد رہ جائے گا. رجا. جی رجا کم کا نہیں جناب, مسجد جعرانہ کہا جاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے اسکرین پر. 1 7 8 9 یا 12؟ 8. 8 کے پیچھے سوال بتائیے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیدار ہونے کے بعد کی دعا ہے تو ذرا زور سے تو سنائیں نا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جواب ان کا درست ہے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کی باری ہے. نمبر بتائیے جناب. 12 نمبر. 12ویں شریف کی نسبت سے 12 نمبر. سوال بتائیں. بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا سنائیں. میں تو بازار جاتا ہی نہیں, تو دعا تو پھر بھی یاد ہونی چاہیے. بہت بار چیزیں یاد ہوتی ہیں مگر پوچھتے وقت بھول جاتا ہے انسان. سیکنڈز آپ کے ختم ہو گئے ہیں. کوئی ہے جو یاد سنائے؟ جناب کیا تحفہ دیں گے؟ ان کو انشاءاللہ نماز کے احکام اور جہنم کے خطرات تحفے میں دیں گے. ارے ارے ارے, چلیں بھائی دیکھیں کون سناتا ہے. جی بازار میں جانے کی دعا چوتھا کلمہ ہے. جی چوتھا کلمہ. تو چوتھا کلمہ سنا دینا حضرت. یہ کہہ دوں بازار میں جا کے چوتھا کلمہ سنائے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا 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 حی لا یموت ابدا ابدا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تحفہ ان کو دے دیں. ان کو لگتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے کچھ لفظ بھول گئے ہیں. یہ ویسے ماشاءاللہ ہمارے مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے رہتے ہیں جب بازار میں جاتے ہیں تو بازار کی دعا بھی پڑھائی جاتی ہے. چوتھا کلمہ ہے, حالانکہ فضیلت بڑی پیاری ہے. وہ اسلام بھائی جو روزانہ ہی بازار میں جاتے ہوں گے کاروبار کے لیے کام کاج کے لیے, روزانہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے. اس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اتنی پیاری فضیلت ہے. تو یہ بازار میں جاتے وقت پڑھ لینی چاہیے. یہاں غلطی ہو گئی ہے ہمارے اسلامی بھائی سے. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 1 7 9 7 کے پیچھے سوال بتائیے. کچھ سوال آسان آ گیا ہے. الوظیفۃ الکریمہ, اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان. جواب درست ہے. جناب شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی نمبر بتائیں. 1 یا 9؟ 1 نمبر. 1 نمبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. آپ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بتائیں. حضرت
زینب رضی اللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست ہے. آخری سوال باقی ہے جو کہ بتانا ہے جامعہ والوں نے اس سوال نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. 9 نمبر. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کس پارے میں ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں. تیسرے پارے میں ہے. جواب درست ہے. یہ راؤنڈ بھی پورا ہو گیا ہے. سفر ہے مگر اکیلے. اب دیکھنا ہے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. 58 نمبر ہیں شعبہ تعلیم کے, 74 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ کے. فرق بہت بڑھ گیا ہے مگر ابھی بھی جوش بھی چاہیے اور ہوش بھی چاہیے. اب چلنا ہے آخری راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اپنی اپنی طرف آ جائیے. پانچ سوال اور 5 اشعار. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نمبر بہت چاہیے. کوشش کریں سارے جواب آپ ہی دے دیں تو آپ شاید آگے جا سکتے ہیں, اور اگر جامعہ والوں نے کچھ جوابات دے دیے تو مقابلہ دور ہو جائے گا. پہلا سوال. برتن پاک کرنے کا آدھا سوال سنا ہے اور بیل بجا دی ہے. جناب سوال بتائیے. بدن پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جناب سوال تو صحیح ہے, جواب دیجیے. برتن پاک کرنے کا طریقہ کہ یہ اگر چکنائی والا برتن ہو تو اس کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا. اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی, جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے, تانبے, پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں, تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے. اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے. جواب درست ہے. 2 نمبر پھر حاصل کیے ہیں, کچھ آگے آئے ہیں. اب باری ہے شعر کی. ہمیشہ ہاتھ بھلائی. جامعہ والوں نے آدھا شعر سن کر بیل بجا دی ہے. اب 2 نمبر لیتے ہیں یا ہمیں واپس دیتے ہیں؟ سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں, کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب. پہلا مصرع. ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں, رہیں گامزن. اب تو وقت ختم ہو گیا. بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب. 2 نمبر مائنس کر لیے گئے ہیں, اور یہ 2 نمبر بھی یوں سمجھے مقابلہ اور قریب آیا ہے. مقابلے میں پھر سے کچھ رمک آئی ہے. سوال. اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم. اللہ, دونوں نے ایک ساتھ بجایا ہے. اب یہ تو ریپلے دیکھنا ہوگا کہ مقابلہ کس نے پہلے بجایا ہے. آئیے اب درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دکھائیے, بتائیے پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ بہت کلوز تھی جی. پہلے کس نے بجائی ہے؟ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے سیکنڈ کے بھی کچھ تھوڑے عرصے میں پہلے بیل بجائی ہے. سوال پورا نہیں سنا ہے جناب. اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ صدیقین کی. جی صدیق کی قسم ہے. جواب درست ہے. تینوں جواب دے دیے ہیں. 6 نمبر 2 جواب دیے ہیں اور 2 نمبر ان سے لے لیے ہیں. تو اب دیکھنا ہے مقابلہ اور آگے کہاں جاتا ہے. باری ہے شعر کی. واں چل چلاتی. پھر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے آدھا شعر بھی نہیں سنا ہے اور بیل بجا دی ہے. وہاں چل چلاتی دھوپ کا بھی ایک سرور ہے, جوتے اتار کر وہاں چلنا نصیب ہو. جوتے اتار کر وہاں چلنا نصیب ہو. مقابلہ قریب لاتے جا رہے ہیں, ابھی بھی بہت دور ہیں مگر جوش نظر آ رہا ہے. جناب سوال. حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں کہ ابن آدم کی حرص کیا ہے؟
ہوش بھی ہے. حدیث پاک کی روشنی میں بتائیں کہ ابن آدم کی حرص کیا ہے. لگتا ہے مجھے بتانا ہوگا. دونوں طرف کے اسلامی بھائی جواب نہیں دے رہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حقیقت نشان ہے, اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا, اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. جواب میں نے دے دیا ہے تو اس لیے نمبر کسی کو نہیں ملے گا. اب باری ہے شعر کی. باغ میں شکر اللہ, کچھ بھی نہیں سنتے ہیں, بیل بجا دیتے ہیں جناب. باغ میں شکر وصل ہجر میں ہائے ہائے گل, کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. یہ آپ کو جوش کے ساتھ ہوش میں کیا ہو جاتا ہے, باقی سارا سفر آپ آرام آرام سے چلتے ہیں, یہ جیسی راؤنڈ آتا ہے پتہ نہیں آپ کے اندر کہاں سے انرجی آ جاتی ہے. جواب درست ہے. اللہ اللہ, یہ وہی تاریخ دہرا رہے ہیں لیکن فرق کافی زیادہ ہے. 6 نمبر ابھی بھی دور ہیں. بتائیں کون سا سرما نگاہ کو جلاتا. پھر شعبہ تعلیم والوں نے بیل بجا دی ہے. کون سا سرما نگاہوں کو جلا بخشتا ہے؟ یہ عصمت سرما ہے. حدیث پاک کے بارے میں, اس بارے میں کوئی حدیث پاک بھی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عصمت سرما نگاہوں کو جلا بخشتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے. سوال یہ تھا, اب مجلس فیصلہ کرے گی. بتائیں کون سا سرما نگاہ کو جلاتا اور پلک کے بال اگاتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ عصمت پتھر کا سرما لگاؤ کہ وہ نگاہ کو جلا دیتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے. کیا آدھا جواب مانیں گے یا پورا مانیں گے؟ ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اب ہمارے پاس ایک سوال ہے, 2 شعر ہیں, 6 نمبر ہے ہمارے پاس اور فرق ہے 4 نمبر کا. اگر تو یہ تینوں جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ یہ لے جائیں گے, اور اگر ایک جواب بھی جامعہ والے دے دیں تو مقابلہ جامعہ والے لے جائیں گے, اور لیکن جامعہ والے غلطی کریں گے تو یہ بڑی غلطی ہو سکتی ہے. باری ہے شعر کی. بڑا خوبصورت شعر. دولا سے اتنا, بہت قریب بیل بجائی ہے, جانا پڑے گا ہمیں پھر ریپلے کی طرف. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ہیں, ریپلے بتاتا ہے کہ سانسیں بے ربط ہو رہی ہیں اور کس کی طرف یہ جاتا ہے اور پھر صحیح شعر کون سناتا ہے. جی جی, شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے پھر بیل سے جلدی بجا دی ہے. جناب دلہا سے اتنے کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے براتی پرخار بادی یہ ہے. مشکل میں ہے براتی. انبلیویبل, امیزنگ. ایسا سیمی فائنل شاید مدت ہو یاد رہے گا. کتنا پیچھے تھے اور جناب فقط 2 نمبر کے فرق پہ آ گئے ہیں. ایک سوال ایک شعر, یہ فیصلہ کرے گا کہ آج کون فائنل میں پہنچتا ہے. شعبہ تعلیم والوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں ہوتے ہیں اور کہاں آ جاتے ہیں. اب جناب شعر ہے, شعر ہو گیا, شعر ہو چکا. سوال ہے, دیکھو یہ بھی ان کو یاد ہے. آنکھ دکھتے میں جو آنسو, پھر شعبہ تعلیم والوں نے بیل بجا دی ہے. اب یہ کیا سوال ہے یہ بتائیں گے اور یہ اس کا جواب بھی بتائیں گے. آنکھ دکھتے میں جو آنسو گرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آنکھ دکھتے میں جو قطرہ وغیرہ گرتا ہے آنسو کا, وہ بھی نجس ہے, اس سے بچنا بہتر ہے, اسے احتیاط ضروری ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ سوال اگر یہ پورا سن لیتے, اتنا زبردست مقابلہ یہاں تک لے کر آئے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے ذہنی آزمائش کیے ہیں. 16 نمبر کا ڈفرنس اور ایک ہی سیگمنٹ میں اس کو اس طرح قریب لانا. سوال میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ آنکھ دکھتے میں جو آنسو, یہاں تک پڑھا اور انہوں نے بیل بجا دی. سوال یہ ہے, آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وہ نجس ہے, اور جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ.
اس آنسو کے پانی سے جو آنکھ دکھتے میں بہتا ہے اس سے احتیاط ضروری ہے، کیونکہ دکھتی آنکھ سے بہنے والا آنسو نجس ہے اور اس سے احتیاط ضروری ہے۔ اب آخری سوال کرنے کی تو میری بھی ہمت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ٹائی ہو چکا ہے اور یہی شعر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، لیکن چونکہ مجھے ہی پڑھنا پڑے گا یہ شعر، اور کسی ایک کو آج الوداع کرتے ہوئے بہت دکھ ہوگا کہ ظاہر ہے جو بھی اب سے جدا ہوگا وہ فقط ایک سوال کی دوری سے جدا ہوگا، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ کسی ایک ہی کو ہم فائنل لے جا سکتے ہیں، ورنہ آج جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں ٹیمیں ہماری فائنل میں جائیں۔ شعر سنتے ہیں۔ سوکھے دھان، اللہ، پھر بڑا کلوز بیل بجی ہے، اور پھر آخری سوال اور اس کا فیصلہ بھی ری پلے پر۔ اس سے زیادہ کلوز کیا آپ رزلٹ دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ری پلے دیکھتے ہیں۔ اللہ، شعبہ تعلیم والوں نے بیل پہلے بجا دی ہے۔ اگر یہ سب صحیح جواب دیتے ہیں تو یہ فائنل میں پہنچ جاتے ہیں، یہ غلط جواب دیتے ہیں تو جامعۃ المدینہ والے پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی جواب نہ دیجئے، جامعہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، غم زدہ ہیں، دل برداشتہ ہیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ہمت نہ ہاریں۔ دیکھیں اب یہ کیا سناتے ہیں، بالکل شعر بھی ایک لفظ ہی سنا ہے جناب۔ سوکھے دھانوں پہ بھی ہمارے کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ صرف سوکھے سن کر آپ نے بیل بجا دیا۔ شعر یہ تھا، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ اللہ، اس طرح بھی کسی مقابلے کا اختتام ہوگا یہ ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، واقعی یہ جامعہ والوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ 16 نمبر کا فرق تھا اور کس طرح ختم ہوا۔ یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ کیسے آئے، کیا کیا، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش۔ بڑے افسردہ دل کے ساتھ ہم اپنے جامعہ والوں کو الوداع کہیں گے۔ ہائے، بلاتا ہوں میں ہمارے جامعہ والوں کو تشریف لائیں۔ آج یقین کریں کہ کافی دیر تو لگتا ہے، مجھے نارمل ہونے میں لگے گی۔ 12 ہزار روپے کا یہ چیک یہ لے کر جائیں گے ہم سے۔ بہت اچھی تیاری، پورے سیگمنٹ میں شروع سے آخر تک یہ ونر کے طور پر رہے، مگر آخر میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا شعبہ تعلیم والوں نے، مدتوں شاید یہ سیمی فائنل یاد رہے گا۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں، کل پہلے سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں کس طرح مقابلہ کیسے ٹرن ہوا، اور پھر انشاءاللہ کل دوسرا سیمی فائنل کس کے درمیان ہے۔ 74 شعبہ تعلیم، 72 یعنی جوش کے ساتھ مگر ہوش میں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 16 نمبر حاصل کیے، اور بلکہ دیکھا جائے تو 18 نمبر ان کو مل گئے، 2 نمبر مائنس ہو گئے، ہوتے ہی 20 نمبر ہیں۔ ان 20 میں سے 16 انہوں نے حاصل کر لیے اور 2 نمبر ان سے بھی لے لیے۔ 18 نمبر کو کور کرنا اٹس انبلیویبل، مگر کمال کر کے دکھا دیا۔ اور اب فائنل والے جو بھی کل آئیں گے ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہم نے دیکھ لی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کل دوسرا سیمی فائنل کس کے ساتھ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ پتا چلا کہ مرد زیور نہیں پہن سکتا۔ گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ہمارا مقابلہ کن سیگمنٹس کے ذریعے، کن مرحلوں کے ذریعے چلے گا۔
اب دیکھنا ہے کہ یہ مقابلہ کون آگے لے کر جائے گا. یاد رہے سیمی فائنل میں پیچھے رہ جانے والے تینوں اسلامی بھائیوں کو 12,000 روپے کے مدنی چیک دیے جائیں گے. دوسرا سیمی فائنل ہوگا اور وہ ہوگا انشاءاللہ المدینۃ العلمیہ طاہر رضا اتاری، عدنان چشتی اتاری، بلال رضا اتاری اور مجلس آئی ذاکر ابراہیم اتاری، سجاد انجم امجدی، رمضان علی اتاری. دونوں زبردست مجلسیں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیمی فائنل بھی کیسے ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کس کے پاس جوش ہے اور کس کے پاس ہوش ہے. جناب کل سیمی فائنل بھی دیکھنا ہے رات 10 بجے انشاءاللہ. ذہنی آزمائش سیزن 5 کا دوسرا سیمی فائنل لے کر حاضر ہوں گے. غمزدہ افسردہ مجلس جامعہ کو آج الوداع کہیں گے. ہمارے سلسلے کو انہوں نے رونق بخشی، بہت اچھے انداز میں یہ سارے سلسلوں میں آگے آتے رہے، لیکن کسی ایک کو آج ہم سے جدا ہونا تھا اور اس طرح جدا ہونا تھا یہ ہم نے بھی نہیں سوچا تھا. بہرحال انشاءاللہ کل سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ